अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नया दौर पर इनसाइट के साथ मैं हूं नादिया नकी। पंजाब असेंबली में अब तक आपने देखा है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आला इलेक्ट हैं, उनका अब तक हल्फ बर्दारी की तकरीब ना हो सकी, ना ही वो हलफ उठा सके, और इस जिम्मे में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का एक मरतबा दोबारा जो फैसला किया गया था वो भी किया गया। और अब देखना है कि कितनी जल्दी जो है हमजा शहबाज शरीफ पंजाब सूबे की जो भाग दौड़ है उसे संभालने में कामयाब होते हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि इतने रोज गुजर जाने के बावजूद अगर देखा जाए तो इस वक्त the population wise the largest province of Pakistan is without a chief executive। अच्छा, जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ वो भी आप सबके सामने है। आज हमने सोचा कि हम दावत देते हैं, पंजाब असेंबली की ही मेंबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक। अब ये उनसे जानेंगे कि क्या वो मुनहरिफ हैं या वो मुनहरिफ नहीं है, और क्या उनको अगवा किया गया था, क्योंकि ये भी बड़ी खबरें थी कि पंजाब असेंबली में जिस दिन सेशन हुआ है उस दिन शायद ऑपोजिशन ने इनको अगवा कर लिया था। हमारे साथ हैं उस्मा कारदार साहिबा, वेरी एनर्जेटिक मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस उस्मा, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। Thank you for inviting me, Nadia. It's wonderful to be on your show again. मैंने तो आपको बहुत मिस किया है। अच्छा, ये बताएं उस्मा कि पहले तो लोगों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए बताएं ना कि आप को ऑपोजिशन ने अगवा किया था पंजाब असेंबली में जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। आप अपनी मर्जी से गई थी, आप मुनहरिफ रुकन में से हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, आप कहाँ हैं इस वक्त? बहुत इंटरेस्टिंग आपका सवाल है नादिया। कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो उस्मा कारदार को अगवा कर ले। उस्मा कारदार वो जाननिसार थी इमरान खान की, जिसको वो अपना स्टार और अपना फाइटर कहा करते थे, और उनको सबसे ज्यादा पता है कि उस्मा कारदार किसी से डरने वाली नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला से डरती है, और कोई इससे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकता है। अगर इस मैदान में हम निकले सियासत के तो वो एक कॉज के लिए निकले थे, और इसलिए निकले थे कि हमने पाकिस्तान को अब कुछ वापस देना है, क्योंकि पाकिस्तान हमारी शनाख्त है और आज जो है पाकिस्तान की वजह से हैं। तो अब मैं अगले उस पर जाती हूँ कि अगवा किया। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आई जब सप्तान साहब ने अगवा का मुकदमा जो था वो कहा कि जी इनको अगवा किया है। अगर हम अगवा हुए थे तो मेरे मियाँ को सबसे पहले या मेरे बच्चों को जाके तो कोर्ट को कहना था जी हमारी अम्मा को कोई ले गया या मेरी बीवी को ले गया। सप्तान को बेचारे को क्यों इन्वॉल्व किया इस चीज में। हम लोग देखें नादिया, आपको पता है कि मैं तो 12 साल से इमरान खान के साथ रही हूँ, अपना खून पसीना पार्टी को दिया है, और जितनी कुर्बानियां, अपनी फैमिली लाइफ अपनी कुर्बान करती, सब कुछ दिया, क्योंकि आई एक्चुअली बिलीव्ड इन हिम। लेकिन आपको पता है कि जो 2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जो कि एक साजिश थी, सबके सामने है, मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 2 साल ये जाननिसार इमरान खान को, अपने लीडर को पुकारती रही, खान साहब एक दफा मिल लें, एक दफा मेरी बात सुन लें, मैं आपकी जाननिसारों में हूँ, मैंने आपके लिए ना आंधी देखी ना तूफान देखा, लॉकडाउन्स में, धरने में, जेलें काटी, क्योंकि मैं आप पे यकीन रखती थी। लेकिन खान साहब ने मुड़ के देखा भी नहीं नादिया। अब आप ये बताएं कि जितनी तकलीफ और दुख इस कारकुन को हुआ, एक मुखलिस कारकुन को, और मैं अकेली नहीं थी। अभी मैं कल ही आपका देख रही थी, फौजिया कसूरी का आपने इंटरव्यू किया, मदर ऑफ पीटीआई थी, वी यूज्ड टू लुक अप टू हर, और उनका भी दिल इतना दुखा। फिर आप देखें जहांगीर तरीन, अलीम खान, जस्टिस वजी, अहमद जवाद, तो मैं किस किस का आपको नाम बताऊं, जो जो नजरियाती कारकुन थे सबको दीवार से लगा दिया गया, और हमने पीटीआई को नहीं छोड़ा, पीटीआई ने हमें छोड़ दिया, बल्कि पीटीआई ने भी नहीं छोड़ा, हमें इमरान खान ने छोड़ दिया। और अच्छा, मैं तो मुझे ये बताइएगा, देखिए क्योंकि जाहिर है लोग जानना चाहते हैं, आप बहुत अरसे खामोश रही हैं और आप मुस्तकिल ये कहती रही हैं कि आप अपनी जंग जो है वो लड़ रही हैं, और आप जरूर यू विल मेक श्योर कि यू आर स्टिल विद पीटीआई बिकॉज आप उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी, आपने अपना वक्त दिया। मैं जानना चाहूंगी और हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे, आप कहती हैं कि आपको ट्रैप किया गया, आपको फ्रेम किया गया, लेकिन जो ऑडियो लीक हुई उसमें आपकी आवाज थी, ऐसा क्या कह दिया था? अगर बुशरा बीबी साहिबा के बारे में आपने चंद जुमले ही कहे थे, वो इतने नागवार गुजरे हैं कि जिसकी वजह से बिलाखिर आपको बिल्कुल साइडलाइन किया गया until you had to leave the party?
नादिया, मैं खुद तो कुछ नहीं कहूंगी. मैं अलीमा खान जो खान साहब की जो बहन है, वो बहुत शुरू से उन्होंने मुझे बहुत, सब बहनों ने बहुत सपोर्ट किया था, आखिर तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. रियली? अलीमा खान ने मुझे कहा, यस, अलीमा खान ने मुझे कहा कि उज़मा, मैंने 10 दफा ये इन ऑडियो लीक्स को सुना है, मुझे तो कुछ चीज मिली नहीं बीच में, किस चीज का ये वावैला हो रहा है. तो मैं तो आपकी प्रोग्राम की वसातत से बुशरा बीबी को मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि बुशरा बीबी, आप खुदा तो नहीं थी, खुदा तो ऊपर बैठा हुआ है. आपने तो वो काम किया, इतना जुल्म किया जान निसार कारकुनों के साथ कि आपने बदजन कर दिया हमारे लीडर को, हमारी कारकुनों से. और भी बहुत सारे, आप यकीन करें, मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे दिल की आवाज बन गई हैं, क्योंकि जो आपके साथ मामला किया है वही मामला हमारे साथ भी हुआ है. और ये देखे ना, जहांगीर तरीन को भी ये बुशरा बीबी ने खुद कहा एक दिन साथ किसी खाने पे मिली कि तुमने अपनी बीवी को कहा था कि मैं जादू करनी हूँ. तो मैंने वो जहांगीर तरीन ने कहा, जी मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की. नहीं, मैंने सुना था. अब वो, मैं उस दिन अहमद जवाद को सुन रही थी कि खान साहब को बड़ा शौक था आईबी से हर एक के फोन टेप कराते थे, हर एक को. फिर वो जाहिर है कि एक अगले बंदे को आप ह्यूमिलिएट ही करने की कोशिश कर रहे हैं ना. तो ये तो कोई तरीका नहीं होता कि आप किसी को ये जो आपकी ऑडियो लीक मंजर आम पर आई, ये किसकी कारस्तानी थी वैसे? नादिया, ये भी पूरी दुनिया को पता है. हमारे पार्टी में कोई जजा सजा का तो अनोखा ही कोई हमारा सिस्टम है. जिस खातून ने ये मेरे खिलाफ किया, मुसर्रत जमशेद चीमा, आज आप देखते हैं कि वो मीनार पाकिस्तान में जलसे में तकरीरें कर रही हैं, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनी हुई हैं, और जिसके थ्रू जो उनकी पेरोल पे गया वो बंदा जो है आज उनका मीडिया सेल जो है वो हेड कर रहा है. तो मुझे इन चीजों से देखें कोई सरोकार नहीं, जो जमशेद चीमा करे या मुसर्रत चीमा, आई डोंट केयर. मुझे सिर्फ गिला, मुझे सिर्फ दुख, मुझे सिर्फ तकलीफ अपने लीडर की वजह से है कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया. वो तो जानता था ना, उसे तो पता था कि मैं उसकी फाइटर हूँ, कि मैं उसके लिए जान भी दे सकती थी. लेकिन नादिया, उसने कोई पासदारी नहीं की. और फिर आखिरी जो लास्ट नेल इन द कॉफिन ये था कि जब मैंने देखा कि चौधरी सरवर जो है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हम सारों को, उनके दरवाजे खुले थे कारकुनान के लिए, जबकि खान साहब ने दरवाजे बंद कर दिए थे सबके लिए. उनको खड़े खड़े निकाल दिया. और क्यों निकाला, आपने सुनी होगी उनकी प्रेस टॉक कि मैं वो काम खान साहब नहीं कर सकता आपके लिए जो गैर आईनी हो, जो गैर कानूनी हो, और खड़े खड़े उनको निकाल दिया. और फिर तवातुर से हमने देखा नादिया कि किस तरह से खान साहब ने नेशनल असेंबली को गैर आईनी तौर पे डिसॉल्व किया, किस तरह से पंजाब असेंबली में गैर आईनी तौर पे डिप्टी स्पीकर को दफ्तरों से निकाला गया, उनको मेंबरान को पंजाब असेंबली में खारदार तारे लगा दी कि उनको दाखिल नहीं होने दिया. यानी कि देखें, एक जब आप गैर आईनी काम करते हैं तो फिर आपको 100 और करने पड़ते हैं उसी चीज को आगे. और अभी तक देखें कि हमजा शहबाज जो हैं, उनका ओथ लेने के लिए कभी गवर्नर बीमार हो गया, कभी प्रेसिडेंट. ये सारी इनकी आईनी ऑब्लिगेशंस हैं जिनको इस वक्त वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं. तो नादिया, मेरी तो पासदारी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से है. और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इन्होंने तो मुझे 2 साल पहले पीटीआई से निकाल दिया था, जो भी तमाशा करके. लेकिन मेरी जो पार्टी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था. कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि आप एमपीए रहेंगी, आप कोई इस सीट से नहीं हिला सकता. तो ये वो आइन है जिसकी जो मेरा फर्ज बनता है एज ए पाकिस्तानी कि मैं सबसे पहले उसकी पासदारी करूं, ना कि किसी शख्स की जो कि आइन को वायलेट करे. अच्छा, ये उसमें आपने, मुझे याद है कि बहुत अरसे तक हम पर बड़ी वो रही, कथने रही जिसमें हमें कहा गया, और आपके तो इल्म में है कि उज़मा साहिबा को अपने प्रोग्राम्स में ना बुलाया जाए. और हम जब पूछा करते थे कि भाई क्यों ना बुलाया जाए, तो पता ये चलता था कि जी ये तहरीक इंसाफ में नहीं है. और फिर वो सारे पेपर से हम देखे हमने कि तहरीक इंसाफ में वो बिल्कुल मौजूद है. तो उज़मा, एक बात बताइएगा, जब कभी झगड़ा होता है और पार्टीज में होता है कि रिलेशन जरा सावर हो जाए या कोई एक बदमज़गी हो जाए, तो बीच में लोग जरूर आते हैं और जो सपोर्ट करते हैं, जो जरा रफा दफा मामला करते हैं. क्या आपने कोशिश की कि आप बुशरा बीबी से मिल सके, उनसे माफी मांग सके, उनसे कह सके कि मेरा वो मतलब नहीं था जो कि like how probably it has been taken? कोई मुलाकात अगर आप कर सकी हो या किसी ने करवाई हो? नादिया, मेरा बुशरा बीबी से क्या लेना देना था. मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी,
لیکن اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ میرے لیڈر کی وائف تھی. میرا کوئی سیاسی ان کے ساتھ عمل دخل نہیں تھا, میں تو کبھی زندگی میں ان سے ملی بھی نہیں ہوں. اور انہوں نے جس طرح سے مجھے ٹارگٹ کیا, مجھے پوری پارٹی نے پرسیکیوٹ کیا, اور یہ کہہ کے پرسیکیوٹ کیا کہ آپ نے فرسٹ لیڈی کی شان میں گستاخی کی ہے. کیا وہ خدا تھی؟ میں نے کیا کہہ دیا تھا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا. میں تو دل سے ان کی عزت کرتی تھی, لیکن ان کو یہ عزت راس ہی نہیں آئی. ان کو یہ, اگر دیکھیں وہ اتنی بڑی بزرگ تھی تو ان میں صلہ رحمی ہونی چاہیے تھی. انہوں نے انسٹیڈ ٹارگٹ کیا پوری پارٹی کو میرے خلاف. انہوں نے ظاہر ہے جب خان صاحب نے ایک ان کے کہنے پہ وہ جب چلتے تھے تو ظاہر ہے ان کو کسی اور کی مجھے تو لگتا ہے پرواہ ہی نہیں. اور یہ ہمارا دل کئی حصوں میں توڑا ہے خان صاحب نے. اب میں آپ کو کیا کیا بات بتاؤں, بس اب میں بھول چکی ہوں. دس شپ ہیز سیلڈ. اچھا چلے, تو مجھے یہ بتائیں کہ لیکن ظاہر ہے کہ ایک دور حکومت خان صاحب کا رہا ہے, اور اس حوالے سے اب کی جو براڈ بیسڈ کولیشن ہے وہ کئی سوالات اٹھا رہی ہے. فرح گوگی صاحبہ ہیں, فرح خان صاحبہ ہیں, جو بھی ہیں, ان کا نام بڑا آنے لگا, اور اس کا ذکر خان صاحب نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے. میں جاننا چاہتی ہوں اس میں کتنی صداقت ہے جو ان پہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ she acted as a front person for بنی گالا. نادیہ, فرح خان کون تھی؟ کیا وہ آپ نے کبھی پی ٹی آئی کے کسی کارکن کے ساتھ اس کو دیکھا تھا, یا کسی جلسے میں آپ نے اس کو دیکھا تھا؟ کس کے ساتھ 4 سال آپ کو فرح خان کی تصویریں نظر آتی تھی؟ آپ مجھے بتا دیں. کیا آپ کو صرف بشرا بی بی کے ساتھ ان کی تصویریں نظر نہیں آئیں؟ اس کا مطلب ہے کہ فرح خان جو تھی وہ ان کی بیسٹ فرینڈ تھی. اور وہ آپ کو یاد ہے جب سینٹ کے جب کاغذات جمع زرکا تیمور نے کرائے تھے تو آل آف اے سڈن کوئی شہزادی فرح شہزادی تھی جن کے وہاں پہ سینٹ کے کاغذات جمع ہو گئے تھے, اور بڑا پھر باویلا میڈیا میں بچا. پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بڑا شور مچایا, تو ایک دم سے رات کے اندھیرے میں وہ کاغذ واپس بھی لیے گئے. تو وہ فرح شہزادی فرح خان تھی. اور آپ یقین کریں کہ پچھلے 2 سال سے کس نے نہیں خان صاحب کو, ساری انٹیلیجنس ایجنسیز, سارے پی ٹی آئی, ساری کیبنٹ, ایک بندہ خان صاحب کو کہہ رہا تھا خان صاحب سی ایم ہاؤس کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے. فرح خان اور گجر جو ہیں وہ ڈیپوٹی چیف منسٹر ہیں. ہر پوسٹر, ہر پوسٹنگ, ہر ٹرانسفر, ہر پروجیکٹ کے رشوت لی جاتی ہے, پیسے لیے جاتے ہیں. آپ کو کتنا ثبوت. خان صاحب نے سب کچھ پتا ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اگر خان صاحب کوئی ایکشن لے لیتے تو آج یہ دن ان کو دیکھا ہی نہ پڑتا. اب تو مجھے یہ بتائیں, خان صاحب نے کیوں ایکشن نہیں لیا عظمیٰ صاحبہ, جب خان صاحب تو باقاعدہ بنی گالا سے آ کے پنجاب کابینہ کے اجلاس کی صدارت کیا کرتے تھے, اور اس میں اگر کابینہ کے ممبران بتا رہے ہیں کہ سی ایم ہاؤس گڑھ بن گیا ہے کرپشن کا, تو why did he not want to take any step? یہ تو آپ سوال ان سے پوچھیں, اور 3.5 سال نادیہ میں نے خود دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے کبھی کاف لیگ کو عزت دل سے نہیں دی. سب ان کو برا بھلا کہتے تھے. وہ کہتے تھے او ہو یہ چودھریز جو ہیں یہ تو اپنے ایجنڈے پہ ہیں, یہ دیکھو کبھی انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا. پھر جب خان صاحب نے دیکھا کہ پنجاب ان کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے تو سڈنلی آ کے چودھری پرویز الہی, جو کہ ایک دن پہلے خیر سگالی اور ساری دعائیں مانگ کے زرداری صاحب سے ان سے سی ایم سیٹ لے کے گھر پہنچے تھے, تو منہ چک کے تو وہ بنی گالا اتنا بڑا تماشا. مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اپنی جو عزت تھی جو انہوں نے 3.5 سال میں کمائی تھی چودھری پرویز الہی نے, وہ کھو دی ساری. اور یہ آپ مجھے بتائیں نادیہ, جو فرح خان ہے جو اس کے تانے بانے ملتے ہیں اپنی بیسٹ فرینڈ بشرا بی بی سے, تو پھر یہ کرپشن اور لوٹ مار کا حساب تو دینا پڑے گا. اور خان صاحب اتنے بھولے بادشاہ تھے کہ ناک کے نیچے ان کے کرپشن ہو رہی تھی اور انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا. آپ نے علیم خان کی کانفرنس سنی تھی, وہ کہتے ہیں کہ میری موبائل میں وہ میسیجز ہیں سارے, جو ثبوت, جو ٹرانزیکشنز وہاں سے کی گئی, جو پیسہ باہر بھیجا گیا اربوں کے حساب سے, میں نے خان صاحب کو وہ سارا کچھ بھیجا. خان صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو یہ اب جو ہے مشکلات ہو سکتی ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ براڈ بیس کولیشن, کیونکہ کہہ تو چکے ہیں, حمزہ شہباز بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم انتقامی سیاست بالکل نہیں کریں گے, لیکن ہم جو ہے قانون اپنا راستہ ضرور لے گا. اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہی بات کہی جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہی. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ کرپٹ خود بھی ہیں یا کسی
مطلب اتنے زیادہ زیر اثر ہیں, وہ پریشر میں ہیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا. دیکھیں وہ تو اپنے جلسوں میں بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ آئی ایم دی اونلی لیڈر جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق اور امین کہا ہے. جی صادق اور امین تو کہا سپریم کورٹ نے کہا, اور آج وہ سپریم کورٹ کو للکار کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 12 بجے کیوں دفتر اپنے کھولے, آپ نے میرے خلاف, میں بہت مایوس ہو گیا ہوں, میں کبھی نہیں بھولوں گا آپ نے میرے خلاف یہ کیا. آج وہی سپریم کورٹ ہے جس کے لیے انہوں نے جو شادیانے بجائے تھے, آج ان کو بہت برا لگ رہا ہے. تو خان صاحب کہیں تو ٹھہر جائیں, کہیں تو ٹھہر جائیں. کوئی اگر آپ عزت دینا چاہتے ہیں اداروں کو, اگر پہلے دیتے تھے تو اب بھی اسی طرح دیں. وہ پہلے اگر ورڈکٹ تھا وہ بھی سپریم کورٹ تھا, آج جو ورڈکٹ ہے وہ بھی سپریم کورٹ کا ہے. دیکھیں اگر خان صاحب خود نہ بھی کرپٹ ہوں, اگر ان کے ارد گرد سارا جو ٹیم ہے, ان کا جو ٹولہ ہے وہ جو ہے لوٹ مار کر رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, تو اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ اس کی ذمہ داری ٹیم لیڈر پہ آتی ہے. اور یہ جو ساری ابھی دبئی میں ان کے جو سارے محلات نظر آ رہے ہیں, جو توشہ خانے کے سارے جو معاملات, دیکھیں توشہ خانہ کا جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, اس میں جب ان سے عام لوگوں نے انفارمیشن مانگی تھی تو ان کو ریفیوز کر دیا گیا تھا. رائٹ ٹو انفارمیشن میں انہی کا بنایا ہوا وہ قانون تھا. پھر اس کے بعد جب لوگ گئے جو کمشنر کے پاس, جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے جو کمشنر صاحب ہیں, ان کے پاس کیس گیا, تو انہوں نے بھی حکومت سے کہا جی آپ یہ انفارمیشن دیں, یہ رائٹ ہے ان سٹیزنز کا. انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ if you had nothing to hide, تو آپ نے کیوں نہیں پھر یہ ساری تفصیل عوام کے سامنے آنے دی؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی تو چیز ہے جو کہ چھپائی جا رہی ہے. اب آپ ہیلی کاپٹرز کی بات دیکھ لیں کہ 8 لاکھ ڈیلی, جو توشہ خانہ کی, then you can talk about the helicopters. توشہ خانہ کے لیے تو کئی دفعہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ مطلب لائک میرا تحفہ میری مرضی, اور پھر اس کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ وہ بنی گالا کی جو سڑک ہے وہ بنائی گئی, لیکن پھر بعد میں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بنی گالا کی سڑک بنائی گئی, بنی گالا کی باڑ لگائی گئی, پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا. مطلب ہے کہ یہ اب دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں, خدارا خان صاحب یہ تو قوم کے ساتھ اب نہ کریں نا. صحیح. اچھا یہ جو آپ نے ہیلی کاپٹر کا تو ذکر کیا وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا یہ جو کرنٹ اس وقت سچویشن چل رہی ہے, it seems like nothing seems to be moving, ایک سسٹم جس کو جام کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات چلیں گے اس طرح کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ نئے الیکٹڈ سی ایم ہیں, حلف وہ لے نہیں پا رہے, ادھر کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی گورنر بیمار ہو جاتے ہیں, خیبر پختونخوا کی اسمبلی اپنی طرف ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے, پھر خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ اسلام آباد کی طرف وہ ڈیٹ بھی دے دیں گے. یو ریئلی تھنک دیٹ سو مینی پیپل ہی کین گیدر, جو کہ انہوں نے 3 جلسوں میں کر کے دکھایا ہے؟ نادیہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بلیک ڈے ہے, اور یہ جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم اپنی جگ ہسائی اس لیے کرا رہے ہیں کہ جس کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہوئے پاکستان میں, جو ہمارے لیے بہت ایک عزت اور تکریم والا ڈاکیومنٹ ہے, اس کی کوئی پاسداری جب نہیں ہو رہی ہے تو خان صاحب یہ قوم کو جواب دے کہ ایک ہی آئینی طریقہ تھا گورنمنٹ کو چینج کرنے کا آپ کے کانسٹیٹیوشن میں, اور یہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے یہ اسی آئین کے تحت ہوئی ہے. اب خان صاحب کو چاہیے تھا کہ گریسفلی اس کو ایکسیپٹ کرتے کہ ان کی میجورٹی نہیں رہی ہے پارلیمنٹ میں, اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے, ہم ان کے ساتھ ہوتے, اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے جب ٹینیور ختم ہوتا تو پھر عوام کے پاس چلے جاتے, پھر مینڈیٹ فریش لے کے آ جاتے. لیکن یہ جو اس وقت تماشا چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں آئین کی کوئی عزت نہیں. رول آف لا جس کا آپ سبق ہمیں پڑھاتے تھے, اس رول آف لا کو لیکن وہ تو کہتے ہیں نا عظما کی سازش ہے, وہ شیری مزاری بھی کہتی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہتے ہیں کہ باقاعدہ بیرونی مداخلت کی گئی. وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں جی یہ بیرونی مداخلت والی جو کہانی تھی نا, یہ تو دس ہیز گون آؤٹ دی ونڈو, کیونکہ وہ کمیشن بھی بیٹھ گیا, کمیشن کی جو فائنڈنگز آئی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ کچھ نہیں ہے, اس طرح کے جو باتیں ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں اکثر, لیکن اس میں کوئی سازش کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اس میں آپ اس وقت یہ ایک تماشا بنا رہے ہیں, فارن پالیسی کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں, ہٹ کر رہے ہیں. ہماری اس وقت کوشش پاکستان کی یہ ہے کہ ہم آئسولیٹ نہ ہوں, ہم سب سے ایک اچھے طریقے سے ہم, چاہے وہ چائنا ہو, رشیا ہو, امریکہ ہو,
افغانستان ہو, ایران ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں قائم کریں, اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھیں. اس وقت خان صاحب جو ہے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو ہے اس پہ کھیل رہے ہیں, یہ وہ کارڈ یوز کر رہے ہیں جو اتنا ڈینجرس ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اتنے پاکستانی باہر بستے ہیں جن کی ریمیٹنسز پہ یہ پاکستان چلتا ہے, ان کے لیے کتنی مشکلات یہ پیدا کر رہے ہیں. آئی ایم ایف جو ہے اس کے پاس کیوں نہیں خان صاحب نے جانا بند کیا؟ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا میں مر جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا آئی ایم ایف کی طرف. ہم نے کتنا قرضہ, یعنی کہ کتنا زیادہ ہم نے لے لیا, 440 ارب ہر مہینے ہم نے قرضہ لیا. تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, ہمارے کال اور فیل میں اتنا تضاد. سو عظمیٰ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے دیکھیں خان صاحب کی ایک فالوئنگ ہے, جنون ہے لوگوں کا بہت سے, ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ جس قسم کی سوشل میڈیا پر بھی جو خیر جس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں اور ویسے بھی, اور ابھی 3 انہوں نے جلسے کر کے دکھا دی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی پاکستان کو باہر نکالنے میں خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس 126 دن کے دھرنے میں آپ بھی تھی, اب جو وہ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد اس میں آپ نہیں ہوں گی, اور شاید اور بہت لوگ نہیں ہوں گے جو شاید وہ سپورٹ کیا کرتے تھے وہ بھی نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ جس لیڈر کو میں بلیو کرتی تھی وہ بہت ایک ارسپانسبل طریقے سے اس وقت قوم کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گی گمراہ کر رہے ہیں. ان کو ایسی باتیں کرنے کو, وہ ان کو اپنی فوج کے خلاف, اپنی جوڈیشری کے خلاف, اب الیکشن کمیشن ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. ساری جو یہ سوشل میڈیا پہ اتنی نیگیٹو کیمپین ہے کہ آپ یہ, کل میں آپ کو فوزیہ قصوری نے بتا دیا ٹرولنگ کس طرح سے یہ کرتے ہیں, میرے پیچھے پڑ جائیں گے, کسی اور کے پیچھے پڑ جائیں گے, نہ ماں کی عزت, نہ بہن کی عزت, نہ کوئی فیملی کو دیکھیں گے, اتنی گندی گندی گالیاں دیں گے. اور میں تو اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جتنی بڑی, میں نے پوچھا ایک دفعہ علیمہ خان سے کہ شہباز گل میں کیا بات ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا, ہم نے تو 2019 سے پہلے اس کی کبھی شکل ہی نہیں دیکھی, اب وہ خان صاحب کا ڈیپٹی پرائم منسٹر بن کے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے خان صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی یہ اپوزیشن کو بہت اچھی طرح ٹیکل کرتا ہے, یعنی کہ جتنی بڑی گالی کوئی دے سکے گا اتنی بڑی شاباشی اس کو خان صاحب سے ملے گی. اور یہی وہ نیچے تک یہ سارا کلچر پی ٹی آئی میں ہے. اٹ از سو ڈینجرس. کوئی ٹالرنس کسی کے لیے نہیں, کوئی ایکسیپٹنس کسی کے لیے نہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ حق پہ ہے, جو ہمارے خلاف ہے وہ خراب ہے, وہ کرپٹ ہے, وہ اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. میں ایک پڑھ رہی تھی پوسٹ کسی کی کہ اگر کوئی اور نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہوتا تو وہ عمران خان, نعوذ باللہ. وہ میں نے پڑھا کہ نعوذ باللہ that is so bad. باتیں کہ آپ کی نمازیں نہیں ایکسیپٹ ہوں گی اگر آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں. مطلب یہ کیا ہو کیا رہا ہے نادیہ؟ اچھا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو عظمیٰ لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں پاکستان کو وہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے خان صاحب اسلام آباد میں؟ دیکھیں جی ضرور کر لیں, اب یہ ان کا رائٹ ہے. جمہوریت میں سب کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ نکلیں, پروٹیسٹ کریں. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے. لیکن خدارا آپ لوگوں کو غلط ان کی برین واشنگ تو نہ کریں, اداروں کے خلاف تو نہ اکسائیں, جمہوریت کے اوپر تو چوٹ نہ لگائیں. آپ ان کو بولیں کہ جی ٹھیک. اب دیکھیں یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے سے پہلے اگر آپ سمجھتے تھے کہ جی ہمیں جنرل الیکشن فوراً کرنی چاہیے تو آپ کو چاہیے تھا آپ ڈیزالو کر دیتے اسمبلیز. آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ کیوں ویٹ کرتے رہے کہ نو کانفیڈنس موشن آپ کے خلاف آئے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو علم تھا کہ یہ معاملات اتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان دنوں میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ آپ سب لوگ بہت ہی زیادہ with all that vigor you used to say کہ ہاں سیم پیج تو بالکل ہے. نادیہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہماری افواج جو ہے وہ ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں, اور ہمارا آئین جو ہے وہ اس میں کلیئرلی ہر ادارے کا رول ڈیفائنڈ ہے. اب ہر دفعہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو آپ ان کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ. آپ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ فوج ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر, چیف آف آرمی اسٹاف ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر کہ جو بھی جمہوری حکومت ہوگی ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو, چاہے وہ نون کی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, اے بی سی زیڈ کی ہو.
ہم صرف آئین کے مطابق ہم جمہوریت کو سپورٹ کریں گے اور اپنے سرحدوں کی ہم حفاظت کریں گے کہ کوئی میلی آنکھ اٹھا کے پاکستان کی طرف نہ دیکھ سکے. اب آپ خام خواہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پیج پہ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ یہ ہے وہ غلط باتیں ہیں یہ ساری. نہ وہ پہلے ساتھ تھے نہ اب کسی کے ساتھ ہیں, وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں. وہ ایک سویلین گورنمنٹ جو بھی کانسٹیٹیوشنل طریقے سے سویلین گورنمنٹ آئے گی, ہماری افواج, ہماری پوری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہی طریقہ ڈیفائنڈ ہے کلیئرلی آپ کی کانسٹیٹیوشن میں. اور اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں. تو اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو لاسٹ, مجھے بڑا اچھا انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں. ہم اے پولیٹیکل ہیں, وی آر ناٹ نیوٹرل اور اینی تھنگ, وی آر اے پولیٹیکل, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس. سو کائنڈلی کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح سے فوج کا نام لے کر نہیں سیاست کرنی چاہیے, نہ ان کو ریلیجن کارڈ. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں نے کبھی یہ پہلے نہیں دیکھا تھا, میں نے 12 سال خان صاحب کے ساتھ گزارے ہیں, انہوں نے ریلیجن کارڈ کبھی نہیں یوز کیا تھا, لیکن اب ہر چیز میں وہ ریلیجن کارڈ یوز کر رہے تھے. ایک جلسے کا نام رکھنا بن معروف, یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں تو صحیح ہے, اگر نہیں ہے تو آپ غدار ہیں اور آپ غلط ہیں اور گمراہی. یہ کیا طریقہ ہے نادیہ؟ کیا ایسے آپ قوم کو آپ لیڈ کرتے ہیں؟ This is very irresponsible. خدا را خواہ صاحب یہ تو نہ کریں. ہم آپ کے ساتھ تھے, جب ہم آپ کے ساتھ تھے تب تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا. ایک بات آپ نے ہمیں غلط بتائی تھی, سول ڈس اوبیڈینس, اور اس وقت ہم اتنے بے وقوف تھے, ہم آپ کے پیچھے لگ گئے تھے اور ہم نے اپنے بلز دلا دیے تھے کہ بجلی کا بل نہ دیں اور گیس کا بل. غلط تھا سارا. یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. آپ کو ایک ریسپانسبل سٹیزن بن کے دکھانا ہے. آپ ایک اپنی سسٹم کو ہٹ کرتے ہیں, آپ اپنے آئین کو ہٹ کرتے ہیں, اب آپ اپنے قانون کو ہٹ کرتے ہیں. یہ کہاں کی لیڈری ہے خان صاحب؟ تو عظمیٰ صاحبہ مجھے یہ بتائے گا, آپ نے علیمہ خان صاحبہ کا ذکر کیا, یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ شاید عمران خان صاحب کے اپنی بہنوں کے ساتھ بھی وہ تعلقات نہیں رہے, تو کیا سب کچھ ہی بدل گیا ہے خان صاحب کے لیے؟ بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کی بہنیں بہت اچھی ہیں اور میرے ساتھ تو ان کی بہت ایک محبت کا رشتہ تھا نادیہ. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلے ریحام خان جب آئی تو تب بھی ساری فیملی کٹ آف ہو گئی تھی, کیونکہ خان صاحب کسی کے سنتے تو ہے نہیں. تو انہوں نے بہنیں بیچاری خود ہی سائڈ پہ ہو جاتی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ خوش رہیں, ہم نہیں انٹرفیئر کرتے. لیکن ان کے بچے جو ہیں انہوں نے بھی آنا بند کر دیا تھا. اور اب یہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہے, ان کے بچے جو ہیں بالکل نہیں آتے. اب ان کے ساتھ کوئی بہنوں کی بھی کوئی بات چیت نہیں ہے بشرا بی بی کے ساتھ. خان صاحب کے ساتھ اگر ہے تو مجھے نہیں معلوم, لیکن میرے خیال میں خان صاحب کے ساتھ ہے. لیکن بشرا بی بی, اور دیکھیں نا بشرا بی بی کا تو خان صاحب نے خود DW ایک جرمن چینل ہے, پہلے وہ نیریٹو بلڈ کرتے تھے جی وہ ڈومیسٹیکیٹڈ ہیں, وہ بالکل سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پھر خود ہی اپنے منہ سے خان صاحب نے کہہ دیا, ان سے پوچھا جب کہ جی یہ فیتھ ہیلر آپ کی وائف ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ میٹرز آف دا اسٹیٹ میں ان کو کنسلٹ کرتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ سب سے وائز عورت ہیں جو ان کی لائف میں آئی ہیں, اور کوئی فول ہوگا جو ان کو اپنی وائف کو کنسلٹ نہ کرے. اور میں سب معاملات میں جو ریاست کے معاملات میں ان میں بشرا بی بی کو کنسلٹ کرتا ہوں, بلکہ جو زیادہ مشکل معاملات ہیں ان میں زیادہ کنسلٹ کرتا ہوں. اور اگر وہ میری لائف میں نہ ہوتی تو میں کبھی سوائی بھی نہ کرتا ایز اے PM. تو یہ تو خود اپنے منہ سے انہوں نے جب کہہ دیا تو پھر اس میں تو کوئی بھام والی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ہر بات جو ہے ان سے مشورہ کر کے کرتے ہیں. ہماری چھٹی بھی تو اسی لیے ہو گئی نا. اچھا عظمیٰ صاحبہ, دو لاسٹ 2 questions very quickly brief جواب دیجیے گا because we're running out of time. سر یہ فرمائے گا کہ اس وقت آپ کون سی جماعت کا حصہ بننے جا رہی ہیں؟ دیکھیے اس وقت ہم 26 کے قریب ایسے PTI کے ممبرز ہیں جو جن کو آپ منحرف کہہ سکتی ہیں. ہمارا یہ سٹانس ہے کہ خان صاحب 184 آپ کے ممبرز تھے PTI کے پنجاب اسمبلی میں. آپ کو کیا ایک بھی اس قابل نظر نہیں آیا جس کو آپ CM کا سلاٹ دے دیں؟ آپ ایک دوسری پارٹی سے ایک بندہ لے آئے جس کو آپ 3.5 سال آگے آپ کی پارٹی برا بھلا کہتی رہی ہے, آپ نے ان کو 10 سیٹوں کی وجہ سے ان کو آپ نے بنا دیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں
کہ آپ نے اگر کیوں کوئی دینا تھا تو پھر ہمارے پہ بائنڈنگ نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنلی ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ ہم کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں. اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہم اس کو ووٹ نہ دیتے تو پھر تو جائز تھا, آپ کا گلہ جائز تھا. اور میرے ساتھ تو خیر وہ ویسے بھی گلہ نہیں کر سکتے, مجھے تو انہوں نے بہت پہلے نکال کے باہر یہ جو 26 لوگوں کا گروپ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے عثما کہ کوئی کسی مطلب لائک اے فارورڈ بلاک is in the offing, یا what is going to happen, ابھی کچھ نہیں پتا؟ you can say it's like a forward block. اوکے اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ ماضی میں ذرا بس یہ لاسٹ سوال ہے کہ بیچارے عثمان بزدار صاحب کو سبھی کرٹیسزم کا بڑی تنقید کی ہے. وزیر اعظم جب تھے عمران خان صاحب, وہ بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ عثمان بزدار صاحب ایزی ٹارگٹ ہیں, کہ سب ان کو ہر وقت جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں, جبکہ وہ سب سے زیادہ بہترین پرفارم کرتے ہیں. آپ نے ان کے انڈر کام کیا ہے عثمان, پلیز ٹیل می آپ نے عثمان بزدار صاحب کو کیسا پایا؟ دیکھیں انہوں نے فرح خان کے لیے تو بہت کام کروایا ہے. آپ نے فرح خان کے ولیج کو جا کے دیکھا ہے, وہ ان کی زبردست کروڑوں روپے کی سڑکیں بن گئی ہیں اور ان کا ہمارے نیارے وہاں پہ ولیج میں ہوئے ہیں. اب ہم بیچارے 33 MPs تھی خواتین, ہمیں تو ایک ٹکا نہیں ملا کہ ہم اپنے علاقوں میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرا دیں. تو اور ڈی جی خان میں دیکھیں وہاں پہ بھی زبردست ہے, ایک ہاسپٹل ہے گلزار صاحب نے اپنے والد صاحب کے نام پہ وہ بنوا دیا ہوا ہے, اور ساری موسٹلی ڈیولپمنٹ جو ہے وہاں ڈی جی خان میں تھی. اب دیکھیں نا, گلزار سے شریف انسان تھے, ہمیں تو کوئی ان سے پرابلم نہیں تھا, ہم تو اس لیے ان کے پیچھے کھڑے تھے کیونکہ خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن 2018 میں جب نون کا ٹکٹ ریفیوز ہوا تھا تو اس وقت گلزار صاحب آئے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جو جان نثار جو کہ 20 سال سے دھکے کھا رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ سڑکوں پہ, ان کے سٹرگل میں, اور علیم خان, جہانگیر ترین, لنگریال صاحب, مطلب میں کس کس کا نام لوں, یہ سارے لوگ اتنے عرصے سے خان صاحب کے ساتھ ہیں, کسی کو خاطر میں لائے نہیں خان صاحب, کسی کو لفٹ ہی نہیں کرائی, کسی کو وقت ویلیو ہی نہیں وہاں پہ. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جو بھی انہوں نے کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن اٹ واز ناٹ گڈ انف. ان کی گورننس جو تھی اٹ واز ناٹ شوئنگ اپ. اور اس میں خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ سے 6 IG بدلے, 6 چیف سیکرٹریز بدلے. اچھا, اب مجھے دیکھیں, میں کسی کام کے لیے جاتی تھی نا تو اپنا ایک تعلق داری ہوتی تھی, ایک ورکنگ ریلیشن شپ جب بنتی تھی, 4 مہینے بعد پتہ چلتا تھا جب وہ سیکرٹری چینج ہو گیا. اب بیک ٹو اسکوائر ون. آپ نے کیا کام کرنا ہے مجھے یہ بتا دیں. کوئی ڈپارٹمنٹ کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا. پھر وہ کریں گے کیوں جب ان کو پتا ہے کہ وہ ان کو ٹرسٹ فیکٹر ہی نہیں وہاں پہ. یہ بار بار تبدیلی کی وجہ کیا تھی عثما, کیوں بار بار چیف سیکرٹری اور آئی جیز تبدیل کیے جا رہے تھے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو دیکھیں بڑی سالڈ وجہ تھی, کیونکہ ہر ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے کروڑوں روپے لیے جاتے تھے. تو یہ جو اربوں روپے باہر بھیجے گئے ہیں فرح خان کے اکاؤنٹ میں, جہاں دبئی میں انہوں نے بڑے زبردست پیلسز لیے ہیں, تو اگر وہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہ ہوتی تو وہ پیسہ کہاں سے آتا سارا؟ پھر تو معاملہ خراب ہو جاتا نا. اچھا, یہ کہیں دیکھیں, یہ اب وہی باتیں ہوں گی, لوگ کہیں گے کہ یہ صرف الزام ہے, اس کو ثابت کرنا پڑے گا. نہیں, یہ ٹرانزیکشنز کے ثبوت ہیں, اور یہ اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کھلتے جائیں گے. اس وقت تو دیکھیں نا, کسی کو, اب مجھے میڈیا کے کچھ لوگ ملے, وہ کہتے تھے کہ ہم فرح خان یا بشرا بی بی کا جب نام ہی لے لیتے تھے نا کسی چینل پہ تو ہمیں شو کا نوٹس آ جاتا تھا پرائم منسٹر ہاؤس سے. تو اب آہستہ آہستہ چیزیں کھلنی شروع ہوں گی. اب 250 جو کنال جو ملک ریاض نے ان کو فرح خان کے ٹرانسفر کیے ہیں, وہ بھی ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں, بڑا کچھ سامنے آئے گا. اب جو زلفی بخاری نے رنگ روڈ میں جو پتہ نہیں اربا روپے کی انہوں نے ساری آگے پیچھے کی کہانیاں, یہ سب کھل کے سامنے. شہزاد اکبر کدھر ہے آج, کدھر ہے وہ, مجھے یہ بتا دینا. بھاگ گیا وہ ملک چھوڑ کے, جس کو 3.5 سال سے وہ ہم دن رات شہزاد اکبر کو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, پیسے ہم لے رہے ہیں. کتنے پیسے انہوں نے ریکور کیے ہیں مجھے یہ بتائیں, کتنی ریکوری ہو گئی ہے لوٹے ہوئے مال. بہت چیزیں آپ کہتی ہیں کہ ابھی سامنے آنے کو ہے. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ نشست رہی عثما کاردار صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن نیا دور. انشاءاللہ پھر آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے. دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. وی مسٹ کیپ این آئی آن دیٹ آلسو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.